नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फ़ज़ल व करम से हमने 14 जो रकू हैं सूरह बकरा के उनको ख़त्म किया और उनसे हम लोगों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फ़ज़ल व करम से बहुत सी नसीहतें और बहुत सी चीज़ों जिनके बारे में अल्लाह ताला ने हमें तंबीह की है वो सब कुछ समझने, सीखने और गौर व फ़िक्र करने का मौका मिला। और सूरह बकरा के 15वें रकू को शुरू करने से पहले हमने जो आखिर में बिल्कुल सूरह बकरा का जो 14 रकू जहाँ पर ख़त्म किया, जो कि 14वां था, उसकी जो आखिरी आयत थी उसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक चीज़ हमें बताई जो कि हमारे लिए गौर व फ़िक्र करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वो ये है कि कौम बनी इसराइल की बात हुई कि जो कौम बनी इसराइल थी, जो कि दर हकीकत हमें क्या समझना है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद, और उसके बाद अगर हम देखें तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम से जो सिलसिला शुरू हुआ और वो चलता 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 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। और इसीलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उस आयत के अंदर हमें जो बात बताई वो अल्लाह ताला ने बात की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कि क्या तुमने देखा कि जब मैंने उनको आयत मतलब कुरान करीम की आयत और जो कमांडमेंट्स थी तो उन्होंने उसकी तकज़ीब की। इससे मुराद ये है कि और उसकी एक्सप्लेनेशन में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि तकज़ीब करने से मुराद ये है कि उन्होंने जिस तरह से उन आयत को पढ़ना था उनका हक़ अदा ना किया। मतलब ये है कि जिस तरह से इन आयत को पढ़ के और इन पर गौर व फ़िक्र करके हमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जो नसीहत है, जो गौर व फ़िक्र जिस चीज़ पे करनी है वो ये है कि अगर वो तमाम की तमाम कौमें, जिस तरह से आप देख लें कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक के बाद एक जो है वो अम्बिया का सिलसिला शुरू किया बनी इसराइल के ऊपर, और उन्होंने भी जो है वो ये सोच लिया और समझ लिया कि हम जो हैं वो इन आयत की तकज़ीब करते ही चले जाएंगे और जो अम्बिया और जो पैगम्बर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जोग दर जोग भेजे उनकी नहीं मानने का फ़ैसला कर ही लिया। अब ये जो चीज़ हमें समझनी है वो ये है कि उसके बाद आखिर क्या हुआ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बनी इसराइल से उस चीज़ को लेकर बनी इस्माइल मीन्स के हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में वो बुज़ुर्गी और वो बरतरी, वो खिलाफत और इमामत जो बनी इसराइल के पास थी वो उनसे लेकर बनी इस्माइल को दे दी। आज हम उम्मत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयत के ऊपर कितना गौर व फ़िक्र करते हैं, ये वो चीज़ है जो हमें अपने आप से पूछनी है। क्या हम में से 80 या इसको आप ये कर लें कि 90% लोग सिर्फ़ क्या इस कुरान करीम का एक दफ़ा दौर करने के बाद, अब अपने हम ये देख लें, अपने बचपनों को हम देखें, हम सब के सब लोग बेसिकली एक दफ़ा कुरान करीम का दौर ख़त्म करते हैं और उस दौर को ख़त्म करने के बाद कितनी दफ़ा इस किताब को हम दोबारा अपनी ज़िंदगियों में खोलते हैं। ये हमने इनकी जो तबाहियाँ हैं, जो कौमें तबाह हुई हैं, जिनके ऊपर जो है अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इतने अम्बिया भेजे कि हम सोच भी नहीं सकते, मगर आप ये देख लें कि उनकी तबाही की सबसे बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने इस कुरान करीम की आयत को वैसे नहीं पढ़ा जैसे कि इसको पढ़ने का हक़ था। और एक तरफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या फ़रमाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला की क्या हैं, बहुत सी नसीहतें हैं किस तरीके से इन अम्बिया के जो वाक़यात हैं उनमें। तो इस वाक़े से जो हमारी सबसे बड़ी नसीहत जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की है, बल्कि मैं इसको ये कहूँगा कि इस वक्त इस दौर में ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ख़तरनाक किस्म की तंबीह है कि अभी भी वक्त है हम सुधर जाएं और हम इन आयत को वैसे पढ़ें और समझें जैसे कि इनको पढ़ने का हक़ है। वरना ये ना हो खुदा न खास्ता कि जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सब कुछ बनी इसराइल से उठा लिया, और उठाने की सबसे बड़ी वजह देखें कि आज उनके आबा व अजदाद जो हैं वो कुफ़र के अंदर बुरे तरीके से फंसे हुए हैं और अपने आप को वो ठीक समझते हैं। तो यही जिस तरीके से वो लोग कुफ़र के अंदर बुरे तरीके से फंसे हुए हैं और अपने आप को ठीक समझते हैं, गो कि वो ख़ुद तमाम अम्बिया को अगर आप देख लें तो जो अम्बिया की जो वारिस हैं, जिनको वो अपना हकीकी पेशवा समझते हैं, वो क्या हैं,
حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور آج جو رکوع نمبر 15 جو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کے پیشوا کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کیا چاہتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، ان کی کیا ایکسپیکٹیشنز تھیں، ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیا تھا، دین حنیف کس کو کہا گیا، ملت ابراہیمی کیا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ عزیز ان تمام چیزوں جو ہیں، ان تمام پہلوؤں کو جو ہے وہ جائزہ لیں گے اور ان سے سمجھیں گے اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اے یعقوب کے بیٹو۔ اب یعقوب کے بیٹو، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور کیا ہوا کہ وہ تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام مینس کے سارے جہانوں کے اوپر جو ہے وہ فضیلت بخشی۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آیات کا انکار چل رہا ہے اور بات کیا ہو رہی ہے کہ اے یعقوب کے بیٹو۔ اب بیسیکلی جو بات ہے وہ کس کی ہو رہی ہے، جو ہمیں سمجھنی ہے کہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ مطلب اس میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز سے کا ذکر کیا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللتی، مطلب جو اے بنی اسرائیل۔ اب بیسیکلی جو ہمیں کیا سمجھنی ہے کہ یہ یعقوب علیہ السلام کا جو خاندان ہے اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ میں نے تمہیں کیا کر دیا، کہ میں نے تمہیں بزرگی اور برتری عطا کی۔ اور اس بزرگی اور برتری عطا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے جو ہیں وہ انبیاء اور کتنے پیغمبر ان کے اوپر بھیجے۔ اور یہ سب سے بڑی، اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مال عطا کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حسب نسب، آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز عطا کرنے کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز عطا کی وہ کیا تھی، وہ بزرگی تھی، وہ برتری تھی، وہ خلافت و امامت تھی، وہ نبوت کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا جو مسلسل ان کے اوپر چل رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل جو خاندان تھا اس کو اپنا خاص کر لیا تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ میں جس کو چاہتا ہوں اس کو خاص کر لیتا ہوں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام جو ہیں ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ سلسلہ چلتا جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہے وہ ختم ہوا۔ اور یہ بات چل رہی ہے کم و بیش آج سے 4000 سال پہلے کی، کہ 4000 سال پہلے دنیا کے اندر جو اس وقت خلافت و امامت تھی، جو بزرگی تھی، وہ کس کے ہاتھ میں تھی، وہ بنی اسرائیل کے ہاتھ میں تھی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا کہ یہ میں نے کیا کیا کہ میں نے تمہیں تمام سارے جہانوں کے اوپر فضیلت بخشی۔ تو اب یہ سمجھ لیں کہ اس وقت کے جو اقوام عالم تھیں، مطلب جتنی بھی اقوام تھیں، ان تمام اقوام جو ہیں ان کے اوپر جو خلافت و امامت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ کس کے پاس تھی، وہ تھی بنی اسرائیل کے پاس۔ مگر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کتاب کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کتابیں دیں، جیسے کہ سب سے امپورٹنٹ کیا تھی، تورات اور انجیل، کیونکہ ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ تورات، زبور اور انجیل، مگر جو کتابوں کی جو سیکوینشل کنٹینیویشن ہے جس کے اندر پیغام ایک ہی ہے اور وہ ہے ملت ابراہیمی، دین حنیف، سیدھا راستہ۔ مطلب سیدھے راستہ وہ سے مراد یہ ہے کہ وہ راستہ جو انسان کو بالکل سیدھے راستے کی طرف لے جائے۔ تو اور وہ کھولنے والی کیا چیزیں ہیں، وہ کتابیں ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ ان کی سب سے بڑی جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب اسلام جو ہے وہ بالکل دنیا سے ختم ہو چکا تھا، مطلب یہ ہے کہ اس کے آثار جو ہیں وہ بالکل ختم ہو گئے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے ان پر کرم کر کے دین اسلام کو ایک طرح سے پورا کا پورا وہ تقویت اور ریوائول دیا، جس کی جو نشانیاں ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہ آج تک موجود ہیں پورے جوبن کے ساتھ۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کی سنت جو ہے وہ آج تک نظر نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ اس رکوع کے اندر ہم اس کو انشاءاللہ عزیز ساتھ ساتھ ڈسکس بھی کریں گے اور اس کے اوپر غور و فکر بھی کریں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں انہی کے اوپر کہ اس دن کے عذاب سے بچو جس دن کوئی مومن جان کسی کافر جان کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے سکے گی، اور نہ ہی کافر جان کوئی معاوضہ قبول، مطلب بیسیکلی کیا سمجھنا ہے کہ نہ ہی کسی کافر جان سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی کافر جو ہے وہ کوئی کسی کی سفارش مینس کے نفع پہنچا سکے گی، اور نہ ہی کافروں کی مدد کی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جوک در جوک انبیاء کا اور پیغمبروں کا جو سلسلہ تھا جو بنی اسرائیل کے اوپر شروع ہوا، آپ اس کو یہ دیکھیں کہ 4000 سال تقریباً کم و بیش پورا ہم اس کو یہ کرتے ہیں کہ 2500 سال تک
ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کرم ہوا. مطلب ایگزیکٹ اگر آپ دیکھیں تو آپ اس کو دیکھ لیں کہ 2500 سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قوم کو دیے سدھرنے کے لیے، مگر وہ قوم کیا ہوا کہ نہ سدھری. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کیا کہ اب ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فائنل وارننگ دے رہے ہیں، اور وہ وارننگ یہ ہے کہ اب پھر تم کیا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے بچو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو. یہ وہ عذاب ہے جو تمہیں دیا جائے گا. یہ کون سا عذاب ہے؟ یہ وہ آخرت کے دن کا عذاب ہے جو بیسیکلی ان کو دیا جائے گا، جس میں کوئی مومن جان، مطلب یہ جو آپ دیکھ لیں کہ اس وقت بھی یہ بات بہت عام تھی کہ ہمیں یہ نسبت جو ہے، ہمارے گناہ ایک طرف، یہ نسبت جو ہمیں بچا لے گی. اب نسبت سے مراد کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی اس نے کیا کہا کہ ہم جو ہیں وہ تو خاص ہیں، اور جو خاص ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دنیا میں بھی خاص ہیں اور وہ آخرت میں بھی خاص ہیں. مینس کہ ان کو تو جنت کی آگ چھو ہی نہیں سکتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، اس لیے میں نے آپ کو تورات اور انجیل کا جو ہے وہ ریفرنس دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ جان پیش کر دی تھی. اب وہ کیا کریں گے کہ روز محشر ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا کے لے جائیں گے. آج اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی جو کہ اس 2500 سال کی جو تباہی تھی اس کے بعد دنیا میں تشریف لائے، بنی جو اسرائیل تھا اس سے وہ بزرگی جو ہے وہ لے لی گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ اب دے دی گئی بنی اسماعیل کے ہاتھ میں. اور اگر ہم دیکھیں تو پچھلے آج 1447 سال ہمارے سامنے ہیں. آج کہیں خدا نخواستہ جو ہے وہ ہم بھی بیسیکلی اسی بیماری میں مبتلا نہ ہوں کہ ہم میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور ان کی جو شفاعت ہے اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو اس طرح کا کوئی بھی کسی بھی قسم کی گارنٹی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نہیں دی. جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اترا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ کوئی نسبت تمہیں جو ہے وہ کوئی جان، مطلب کوئی مومن مینس کہ کوئی صالح انسان جو ہے وہ نہیں بچا سکے گا کسی کافر کو، اور کوئی کافر جو ہے وہ کسی بھی طرح کا مال دے کر کسی بھی چیز کو نہیں بچا سکتا. اب یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کو ایک کیٹیگوریکلی اگر آپ دیکھیں تو ایک یونیورسل آیت کو بنا کے اتارا ہے. آج کا یہودی ہر چیز مال سے خرید لیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو ان کو لگی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے مانگی. اب اس طریقے سے دیکھ لیں کہ پورا کا پورا دنیا کا جو نظام ہے اس کو چلانے کے لیے وہ جہاں ان کو مال کی، جہاں طاقت کی، جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس دنیا کو خرید لیتے ہیں جیسے وہ چاہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا تنبیہ کر رہے ہیں، کیا وارننگ دے رہے ہیں کہ در حقیقت وہ لوگ جو یہ کرتے ہیں اور جو اس کریکٹر کے لوگ ہیں، جو اس مینٹیلٹی پہ چلتے ہیں، جن کا تعلق اس دین اسلام سے ہے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، نہ میں ان کو چھوڑوں گا اور نہ ہی میں ان کو چھوڑوں گا. وہ شخص جو یہودی ہے اور وہ شخص جو نفس امارہ کا حریص ہے، ان دونوں کا معاملہ جو ہے وہ ایک ہی ہو جائے گا. کسی طرح کی کوئی نسبت جو ہے وہ کام نہیں آئے گی. یہ ہے وہ اس آیت کی تھوڑی سی اگر ہم تدبر اور تفکر کریں تو اس سے ہمیں چیز سمجھ میں آئے گی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو آیات جس کے اندر انبیاء کے یہ قصے ہیں، یہ صرف اور صرف قصے نہیں ہیں کہ ہم ان کو سنیں اور سننے کے بعد بھول جائیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور جب ہم نے ابراہیم کو اس کے رب نے، اور جب ہم نے صلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو ابراہیم علیہ السلام نے پوری کر دکھائیں. فرمایا بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. اس نے عرض کی اور میری اولاد سے بھی. فرمایا میرا یہ عہد جو ہے وہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ بہت بڑی ڈیبیٹ بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو آج کے تمام ادیان سے مراد یہ ہے کہ تمام جتنے بھی ادیان اس ٹائم دنیا میں ہیں، یا جتنے بھی مذاہب اس ٹائم دنیا میں ہیں، چاہے وہ یہودیت ہے یا وہ عیسائیت ہے یا وہ اس کے بعد ہندوازم ہے، یہ تینوں کے تینوں جو مین، اور اس کے بعد چوتھے جو بیسیکلی اسلام ہے. اور اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو ہم نے پچھلے صرف 4000 سال کے اندر اس کو سمجھنا ہے کہ یہ سب کے سب جو ہیں، اور اسپیشلی اس میں یہودی، عیسائی اور مسلمان، یہ تین جو آج کے میں مسلمانوں کو بھی مذہب ہی کہوں گا، دو کہ ہمیں اسلام کے اندر پورا داخل ہونا چاہیے مگر ایسا ہے نہیں.
ان تینوں مذاہب کے جو روحانی پیشوا ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور اس کے اوپر نہ ہی یہودیوں کا کسی قسم کا ڈس ایگریمنٹ ہے، نہ ہی عیسائیوں کا کسی قسم کا ڈس ایگریمنٹ ہے، اور نہ ہی جو ہے مسلمانوں کا کسی قسم کا ڈس ایگریمنٹ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو، آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ میں نے جب ان کو آزمایا کن باتوں سے، کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح سے آزمایا کہ ایک خواب میں ان کو ایک اشارہ دیا کہ تم اپنے بیٹے، جو ان کے سب سے زیادہ لاڈلے بیٹے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے ان کو ذبح کر دو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بالکل خوشی خوشی جو ہیں وہ مانے، اور یہاں تک گئے کہ در حقیقت انہوں نے چھری کو چلا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کرنے کی غرض سے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لوں، مطلب کہ مقام رضا کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا ہر حکم جو ہے وہ منظور ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو جب وہ موقع آیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ آگ میں پھینکنے کا موقع تھا، جس کو آگ نمرود کے نام سے ہم جانتے ہیں، تو اس آگ کو میں گرنے کے لیے یا اس میں چھلانگ مارنے کے لیے بھی انہوں نے، آپ دیکھیں تو خوشی خوشی جو ہے اس آزمائش کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ پوری اترے۔ تو چیز سمجھنی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور، اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کو چاہتے ہیں اس کو اپنا خاص بنا لیتے ہیں، مگر جو چیز ہمیں سمجھنی یہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا، اپنے آپ کو پروف کر کے دکھایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی کوشش کو دیکھ کر اس کو کسی نہ کسی مقام کے اوپر کھڑا کرتے ہیں۔ مگر اس میں جو ہمارے لیے ایک نصیحت ہے وہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور وہ دعا یہ تھی کہ آپ میری اولاد کو جو ہے وہ خلافت و امامت عطا کر دیں۔ تو جو چیز ہمارے لیے غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز جو بنی اسرائیل کے پاس تھی، جس کو ہم بزرگی اور خلافت و امامت کہتے ہیں، آج وہ اس وقت جو ہے کس کے پاس ہے؟ ملت ابراہیمی کے پاس ہے۔ اور ملت ابراہیمی سے مراد یہ ہے کہ جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ان کی اولاد میں اگر ہم دیکھیں تو بنی اسماعیل، اور بنی اسماعیل جو ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد ان کے اہل بیت، اور اہل بیت کے بعد جو سادات اس وقت دنیا میں موجود ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ہو نہیں سکتے کہ یہ دعا کو پورا نہ کریں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہر دعا پوری ہوئی ہے۔ اگر وہ لوگ جو بیسیکلی آل نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو یہ روحانی طور کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ان کے اوپر موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مطابق کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خلافت امامت عطا کرتے ہیں، مگر اس میں جو شرط بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کریں، اگر وہ جانوں کے اوپر ظلم نہ کریں، اگر وہ اپنی جو کام ہیں، جو چیز سمجھنی ہے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکامات ان کو قرآن کریم کے اندر دیے، شرط یہ ہے کہ ان کو اسی طریقے سے اس پر چلنا پڑے گا جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام آزمائشوں کے اوپر چل کے دکھایا، اور ان کی جو سنت ہیں، سنت ابراہیمی جو ہیں، ان کو زندہ کرنا پڑے گا۔ اور اس کی میں آپ کو پریکٹیکل مثال، اور بلکہ میں اس کو صرف 4000 سال کو 1447 سال، اور 1447 کے بعد ہم کریں گے 1400 سال، تقریباً 1380 یا 1385 سال سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ ملت ابراہیمی جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو پیش کر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی ایگزیکٹ ایگزامپل آپ دیکھیں تو ان کے جتنے بھی آنے والے کنٹینیویشن، جو ان کے بعد جتنے بھی پیغمبر اور انبیاء دنیا میں آئے، انہوں نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا، اور ان مصائب اور مشکلات کی ایک زبردست مثال ہمارے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اور پھر اگر آپ ان کی اہل بیت کی طرف آئیں تو اس کی زندہ مثال حضرت امام حسین علیہ السلام کی وہ جان اور وہ اولاد اور اپنا خاندان اور اپنی ایک ایک چیز دنیا کو انہوں نے پیش کر کے رہتی دنیا تک، آپ یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل بیت الاطہار کی شان دنیا کو قیامت تک کے لیے کھول دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو وعدہ تھا اس کو قرآن کریم کے اگر آپ دیکھیں تو قرآن پاک نے خود سچا کر کے دکھایا کہ یہ بات
سچی ہے اور یہ حقیقت ہے، اور یہ آج تک جو ہے یہ بات سمجھنی ہے ملت ابراہیمی کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کو، کہ یہ بزرگی، یہ خلافت و امامت ان کے پاس موجود رہے گی روحانی طور کے اوپر، اگر انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اور جب ہم نے اس گھر خانہ کعبہ مینس کعبہ مکرمہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے کا مرکز بنایا اور امن کی جگہ بنایا، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنایا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ وہ میرے گھر کو طواف والوں، اعتکاف والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے خوب ستھرا کر دیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو آزمائشیں تھیں، جو آزمائشی احکامات تھے، ان کو پورا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کعبہ کا مقام ہے اس کو پھر دوبارہ سے ریوائیو کروایا۔ اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقام کو بہت زیادہ امپورٹنس دی، اور یہ وہ امپورٹنس ہے جو آج کی نہیں ہے، یہ شروع سے جو ہے اس جگہ کو یہ امپورٹنس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی۔ اب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے تو آنے کے بعد جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ اس چیز کو پوزیشن کر دیا، آپ اس کو یہ کہیں ایز اے سینٹرل پلیس آف عبادہ فار دی انٹائر مسلمس، مینس کہ اسلام کو دوبارہ سے ریوائیو کیا، اور اس کی جو پروٹیکشن ہے اس کی رسپانسبلٹی بھی اپنے پاس رکھی۔ اب آپ یہ دیکھیں تو اس کی جو حرمت اور اس کی جو امپورٹنس ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس کی امپورٹنس موجود رہی۔ خانہ کعبہ جو ہے وہ ہمیشہ ریلیونٹ رہا، ہمیشہ جو ہے وہ امپورٹنٹ رہا، اس کا طواف جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رہا۔ مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں تک کہ جب تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کو دنیا کے اندر مبعوث نہیں فرمایا گیا، اس وقت تک یہ خانہ کعبہ جو ہے وہ ریلیونٹ رہا، اور ان کے آنے سے صرف چند روز پہلے اس کی امپورٹنس کو، مطلب یہ کہ کلیسا کی جو امپورٹنس تھی اس کو ختم کر کے اور جو خانہ کعبہ کو سینٹرل کرنے کے لیے آپ دیکھیں تو ابرہہ کا واقعہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے جو ہے وہ کلیسا کا بادشاہ مینس ابرہہ جو ریپرزنٹیشن تھا جو کہ کلیسا کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، اس ریپرزنٹیشن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین بوس کر دیا ڈائریکٹلی، بغیر کسی آپ یہ کہیں کہ ہیومن انٹرونشن کی، مطلب کسی قسم کا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی خلیفہ ایسا نہیں تھا جو خانہ کعبہ کی حفاظت کرتا۔ تو در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ابابیل کو بھیج کے ان کو کیا کر دیا کہ بالکل ایک بھوسے کی مانند جو ہے وہ بڑے بڑے ہاتھیوں کو اور پوری کی پوری جو طاقت تھی اس کو زمین بوس کیا، فقط کہ سینٹرل کر دیا کہ یہ تا قیامت جو خانہ کعبہ کی امپورٹنس ہے یہ موجود رہے کن کاموں کے لیے۔ اگر آپ دیکھیں تو کس کے لیے کہا کہ اس کو بیسیکلی دوبارہ سے سینٹرل کرو، اس کی پوزیشن جو ہے اس کو سینٹرل کرو، اس کو دوبارہ سے سینٹرل پوزیشن اور مقام دو، کن کاموں کے لیے کہ یہاں پہ جو ہیں وہ لوگ اکٹھے ہوں، کس کام کے لیے؟ اعتکاف کرنے کے لیے۔ سب سے پہلی چیز اعتکاف کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو طواف کرنے کے لیے، جو اگر آپ دیکھیں تو جاری و ساری ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیج کے اس کے اوپر 4 چاند لگا دیے کہ وہ طواف آپ دیکھیں تو وقت کے ساتھ ساتھ کس سپیڈ سے بڑھتا ہی چلا گیا، اور خانہ کعبہ کی حرمت جو ہے وہ اس حد تک بڑھ گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی منع کر دیا کہ کسی قسم کا وہاں پہ خون نہیں بہایا جا سکتا، کسی قسم کی جو ہے وہ جنگ و جدل کا کام وہاں پر نہیں ہو سکتا، اور اس کو ایک امن کا گہوارہ بنا دیا۔ تو اس میں کیا ہے کہ یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ احکامات ہیں۔ اس میں احادیث کی روشنی میں اگر ہم اس کو سمجھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو توحید کو اسٹیبلش کرنے کا حکم دیا جو کہ سنت ابراہیمی ہے، جو چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ دین حنیف کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مناسک حج اور عمرہ جو ہے ان کو کھول دیا جو کہ رہتی دنیا تک قائم و دائم رہیں گے۔ جو اس سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطرت کے بارے میں بتایا کہ فطرت جو ہیں وہ 5 چیزیں ہیں جن کو انسان نے سمجھنا ہے کہ اس کو پاک صاف رہنے سے کیا مراد ہے، کہ پاکی کیا ہے، انسان پاکی کو کس طریقے سے اٹین یا اچیو کر سکتا ہے۔ مگر اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کو سینٹرل کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نامینیٹڈ خلیفہ، مطلب جس لیے دنیا میں انسان کو بھیجا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں سے پورا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت تک یہ حکم دے دیا کہ وہ مقام جو مقام ابراہیم ہے جہاں پہ انہوں نے نماز پڑھی اسی کو تم سجدہ گاہ بنا دو، مطلب اس طرف تمام مسلمانوں کو حکم دے دیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اپنا
ڈکلیئرڈ خلیفہ جو ہے وہ رہتی دنیا مینس قیامت تک جو ہے وہ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ وہ مقام ہے جس طرف تمہیں جا کر کیا کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ یہی وہ سجدہ ہے جس سجدے کا انکار جو ہے وہ کس نے کیا تھا؟ شیطان نے کیا تھا، جو ہم نے شروع میں سمجھا تھا یا سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ کس کو؟ آدم کو سجدے کا حکم دیا، اور حکم کر دیا کہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود موجود تھے جب ان کو جو ہے وہ جب اس کو مینس کہ مردود شیطان کو حکم دیا۔ یہ وہ بیسیکلی ہمیں سمجھنا ہے کہ اس طرح سے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوالیفائی کروایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، مطلب اپنی ریاضت، اپنی ایفرٹ، پریکٹیکل عمل، اپنی آزمائشوں سے گزر کے ایک ایک چیز کو پروف کر کے دکھایا کہ میں نے اپنی جان اور اپنی مال کو بیچ ڈالا اور اس کے بس خرید لی جنت فردوس۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو کیا کیا؟ اپنا قریب ترین مینز اپنا خاص بندہ دنیا کو بتا دیا قیامت تک کے لیے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کے دن بھی میرے خاص الخاص مینز کے صالحین میں شامل ہوں گے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ اب وہ لوگ آپ یہ دیکھیں کہ وہ فرقہ پرست لوگ جو فرقہ پرستی کے اندر دین اسلام کو اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ جیسے یہ ابھی آیا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا تو تبھی جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ دین اسلام تب دنیا میں آیا۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اس وقت اس سب سے بڑی جو ہے وہ ہم یہ کہیں کہ یہ ڈیلیوژن ہے۔ ہم اگر اس طرح سے دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم اسٹیٹ آف ڈیلیوژن کے اندر رہ رہے ہیں، ہم ایک فریب کے اندر رہ رہے ہیں۔ دین اسلام جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور جو مور نبوت اور جو ختم نبوت ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ یہ کہیں کہ پسندیدہ اور اپنے خاص الخاص بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس کو ختم کیا۔ اور اب آپ دیکھیں تو اس وقت جو ہمیں 5 چیزیں سمجھنی ہے کہ اس ٹائم صفائی اور پاکی کے لیے جو 5 فطرت کے حوالے سے جو احکامات دیے گئے تھے، جو آج تک سارے کے سارے جو ہیں وہ جو شریعت محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے اندر موجود ہیں، جس میں ایک چیز ختموں کا حکم اس وقت آیا، دوسرا جو آپ کے ہمارے جو زیر ناف بال ہیں ان کو کاٹنے کا حکم آیا۔ یہ پاکی اور صافی پاکی اور مطلب کہ جو پاکی تھی، یہ جو کلیننس تھی اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا۔ تھرڈ چیز یہ کہ اپنی مونچھوں کو کم کرنا اور اپنی داڑھی کو بڑھانا، اس کے ساتھ ساتھ ناخنوں کو تراشنا مینز ناخن کٹوانا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جو انڈر آرمز بال وغیرہ کی صفائی ہے اس کا حکم آیا۔ تو جب کبھی بھی ہم اگر آپ دیکھیں تو یہ کام ہم کرتے ہیں، اور مناسک حج کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد قربانی کا حکم ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں تو مناسک حج کے اندر جو ہم بیسیکلی جو ہم جس کو بڑی عید کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کہتے ہیں، قربانی کرنا، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ یہ تمام کے تمام احکامات آپ دیکھیں تو دین حنیف کے اندر شامل ہیں۔ یہی وہ دین ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا، یہی وہ دین ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، یہی وہ دین ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، اور یہی وہ دین ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا۔ جو ہمیں سمجھنا ہے کہ جب ان کو عطا ہوا تو اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام اب اس کے بعد انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کیا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب اس شہر مکہ مکرمہ کو امن والا بنا دے، اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے رزق عطا فرما، اسے جو ان میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر آخری دن پر ایمان لائیں فرمایا، اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑے عرصے کے لیے نفع دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف جانے پر مجبور کر دوں گا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا دعا کی؟ جو شہر مکہ ہے، اگر آپ آج شہر مکہ کے اندر آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، وہاں اس ٹائم اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی آئل ریزروائر ہم یہ کہیں کہ آئل کے حوالے سے انویسٹ دنیا میں کوئی ملک ہے تو وہ سعودی عرب اس وقت کا ملک موجود ہے۔ جی کس کی دعا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ کس کو لگی؟ آج کے جو لوگ ہیں، جو اہل عرب ہیں، جو اس وقت موجود ہیں، ان کو یہ دعا لگی۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں اور ذرا معدنیات کی طرف دیکھیں تو اس وقت اگر آپ دیکھ لیں تو اس ٹائم بھی آج سونا جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سعودی عرب کو بخشا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑی دعا اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، اور وہ کی تھی رزق کی فراوانی کی دعا۔
جس کے اوپر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا کہ یہ دعا میں کر رہا ہوں صرف اور صرف کس کے لیے؟ وہ لوگ جو مومنین ہیں، جو کیا کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، جو توحید مطلب سب سے بڑا توحید کا پرچار جو کرنے والے تھے وہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، کہ اسی کو دین حنیف کہتے ہیں، کہ وہ پرچار انہوں نے کیا کہ اللہ کو ایک مانے، آخرت کے دن پر یقین رکھے، اور پھر اس کے بعد کیا کرے؟ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دے، اچھا کام کرے۔ مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا نہیں، میں اس سے بھی بڑھ کر جو کافر ہیں ان کو بھی اس دنیا کے اندر رزق دوں گا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا رزق دیا۔ آج ہم دیکھیں ایلن مسک کے پاس کتنا رزق ہے، آج ہم دیکھیں تو جو یو ایس جو بیسیکلی اس وقت کا اپنے آپ کو سو کالڈ سپر پاور کہتا ہے، دو کہ اصل سپر پاور تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ چائنا جو اپنے آپ کو سپر پاور بنانے کی کوشش کر رہا ہے، رشیا، آپ پوری دنیا کے اوپر نظر ڈالیں تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں مسلمانوں کو اور میں کافروں کو برابر رزق کی تقسیم کروں گا، اور میں کھلا رزق دوں گا جتنا وہ چاہتے ہیں، جس سے وہ جتنا مرضی فائدہ اٹھائیں۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ ہر طرح کا رزق، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا انٹلیکچوئل لیول اگر آپ دیکھیں، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انٹلیکٹ عطا کیا، ان کو شعور عطا کیا، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز عطا کر دی۔ اور اس کے اوپر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جو کہ سنن نسائی کے اندر ہے اس کو کوٹ کروں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی اوقات میرے سامنے، تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر اس دنیا کی جو اوقات ہے اگر وہ مکی کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دنیا کو کفار کے اوپر تنگ کر دیتے۔ تو اس سے ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ جو مومن ہے وہ آخرت کے لیے جیتا ہے، اور جو کافر ہے وہ دنیا کے لیے جیتا ہے۔ اور یہی وہ کرائٹیریا ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، کس کے ساتھ؟ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، تو اس وقت انہوں نے کیا دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے اس خدمت کو قبول فرما، بے شک تو ہی خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن بندوں کو پسند کرتے ہیں، ان کی عاجزی کی انتہا دیکھیں۔ کوئی تکبر نہیں ہے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نومینیٹڈ خلیفہ ہوں، میں وہ پیشوا ہوں جو قیامت تک اگر آپ دیکھ لیں تو تمام ادیان کا جو ہے وہ پیشوا رہوں گا۔ میں وہ شخص ہوں جو بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا چوزن ہوں، مینس کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بزرگی کے لیے ان کو چن لیا، اور میرا خاندان جو ہے اس کو بھی چن لیا گیا ہے اس کام کے لیے قیامت تک کے لیے۔ مگر آپ یہ دیکھ لیں کہ دونوں کے لیے دونوں کر کیا رہے ہیں، مطلب والد اور ان کے بیٹے، ہم قربان جائیں ایسے بیٹوں کے اوپر اور ایسے جو ہیں وہ والدوں کے اوپر کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے اس خدمت کو قبول فرما۔ مطلب آپ عاجزی کی انتہا دیکھیں کہ دین حنیف کے اندر قیامت تک کے لیے سنت ابراہیمی ہے۔ ہر وہ شخص جو عاجز ہوگا، یہ سنت ابراہیمی علیہ السلام ہے، جو چیز ہمیں سمجھنی ہے۔ بے شک تو خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو اپنے حضور ہمیں اپنے حضور جھکنے والا بنا، ہماری اولاد میں سے تیرے حضور جھکنے والی ایک امت بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے احکام بتا، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ بے شک تو ہی تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ آپ آج کے مسلمانوں کا اندازہ لگائیں، آج کے یہودیوں کا اندازہ لگائیں، آپ آج کے عیسائیوں کا اندازہ لگائیں، آپ کو فرعون، نمرود، حامان کی میرے خیال سے لسٹیں اتنی بن جائیں گی، ختم نہیں ہوں گی۔ اصل میں جو ملت ابراہیمی ہے، اصل میں جو دین حنیف ہے، اصل میں جو دین اسلام ہے، وہ کیا ہمیں سکھاتا ہے کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں اپنے حضور جھکنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ اندازہ لگائیں کتنے مسلمان ہیں آج کے جو اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ جھکتے ہیں، کتنے اصل جو چیز سمجھنی ہے۔ یہ خانہ کعبہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غور و فکر کرنے کی جگہ بنائی ہے کہ میری تمام مسجدیں جو میرے نام پر بنتی ہیں اس کی تکریم تمہارے اوپر فرض ہے، اور وہاں آ کے کیا کرو؟ سجدہ ریز ہو جاؤ میرے سامنے۔ وہاں آ کر کیا کرو؟ کیا کرو؟ رکوع میں چلے جاؤ۔ وہاں پہ آ کے کیا کرو؟ توحید کو بیسیکلی پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے دکھاؤ معاشرے کے اندر۔ جو چیز ہم کو بیسیکلی سمجھ نہیں آ رہی، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ جو مسجدیں میرے نام پر بنتی ہیں وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ یہ 4 کام کرو جو چیز ہمیں سمجھنی ہے۔ اب بیسیکلی طواف کرنا ہے، وہاں جا کے کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ ایک مقام بنا دیا، کیونکہ وہاں پہ مقام ابراہیم جو ہے اس کو رہتی دنیا تک جو ہے وہ کیا کر دیا؟ اپنا خاص بندہ، وہ خلیفہ جس
جس کی بات کی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس سے؟ تمام کی تمام مخلوقات کو بلا کے سب سجدہ ریز ہو جاؤ، کس کے سامنے؟ آدم کے سامنے، کہ جو تم نہیں جانتے وہ میں جانتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کر کے دکھایا جو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، کہ اصل میں جو میرا خلیفہ ہے وہ یہ ہے۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی رہتی دنیا تک ان کے نام کو کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا، اور 4 چیزیں کیا کہیں؟ جاؤ وہاں پہ سجدہ ریز ہو جاؤ، توحید کو امپلیمنٹ کر کے رکوع کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرو؟ آپ دیکھ لیں رمضان کے اندر جو ہے وہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے ہمیں کر کے دکھایا کہ کیا کرنا ہے تم نے وہاں پہ رمضان کے مہینے کے اندر ہم نے اعتکاف کو جو ہے وہ قائم کرنا ہے۔ تو اب جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ 4 چیزیں ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مسجدوں کے اندر جو ہیں وہ ہمیں کرنی ہے، مگر ہم کرتے کیا ہیں؟ تو آج کے یہودی، آج کے عیسائی اور آج کے مسلمان اپنے ملت ابراہیمی ہونے کا جس کو بھی تکبر ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اپنے حالات کے اوپر دیکھیں اور ان کی عاجزی دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ جو ہے وہ توبہ کر رہے ہیں، کسی قسم کا تکبر نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ان کی دعا ہے یہ بڑی ہی غور طلب ہے۔ اے ہمارے رب، اب انہی میں سے، اب دیکھیں اب کیا انہی میں سے مینس کہ اہل مکہ میں سے جو چیز ہمیں سمجھنی ہے، انہی میں سے اہل مکہ میں سے ایک عظیم الشان، اب جو چیز کیا ہے، ایک رسول بھیج، میں عظیم الشان جو ہے اس کو ایڈ کر رہا ہوں، ایک عظیم الشان رسول بھیج جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، انہیں تیری کتاب اور حکمت اس کے کیا کرے کہ اس کے بیسیکلی جو احکام، وہ رموز جو قرآن کریم میں ان کے اوپر آیات کے اندر جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ کھول کے ان کو سمجھائے، اور انہیں کیا کرے کہ انہیں خوب پاک فرمائے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہر دعا کو قبول فرمایا۔ 4000 سال پہلی مانگی ہوئی دعا 2500 سال کے بعد، آپ دیکھیں 2500 سال کے بعد، اگر ہم اس کو ایگزیکٹ کر لیں تو 2550 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی مکہ کے شہر سے، آپ یہ دیکھیں کہ دعا مانگنے میں کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پے در پے انبیاء کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا اپنا وہ کام کرنے کے لیے، مطلب یہ ہے کہ جو کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ مگر اب کیا ہوا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے وہ چیز لے کے، مطلب کہ جو ان کی اولاد تھی، جب انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کی نافرمانی کی، اس کی تکذیب کی، اور اس کو اس طرح سے نہ سنبھالا، اس کو ویسے نہ پڑھا جیسے اس کو پڑھنے کا حق تھا، تو یہ آپ دیکھیں کہ 2550 سال کے بعد اب یہ کام کس کے پاس آ گیا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم میں سے کچھ مسلمان ایسے ہیں جو اپنی جہالت کے اندر، اور میں ورڈ بالکل کیٹیگوریکلی جہالت کا استعمال کروں گا، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اور صرف ایک ڈاکیے سے زیادہ نہیں کہتے، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نہیں سمجھتے قرآن کی روح سے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ دلوں کو پاک کریں گے، یہ نہیں کہ صرف اور صرف قرآن کریم جو ہے اس کی آیات لوگوں کو سنائیں گے، توحید کو انشور کریں گے، بلکہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس خلافت امامت اور بزرگی کی بات ہے کہ وہ بیسیکلی کیا ہے کہ نفوس کو پاک کرنے کا کام جو ہے وہ ان کی بیسیکلی جو اہل بیت الاطہار ہیں وہ کیا کریں گے؟ نفوس کو پاک کرنے کا کام کریں گے، انہیں وہ راستہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے ان چیزوں کو پاک کیا جاتا ہے، ان کو دین کی تعلیم دیں گے، ان کی تربیت کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کی، جس کی مثال نہ دنیا سے پہلے میں ان سے پہلے کسی کی موجود تھی، نہ آنے والے وقت میں موجود ہوگی۔ آپ دیکھ لیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ ان کے تربیت یافتہ جو ہیں وہ ایک خلیفہ تھے، وقت کے بادشاہ تھے در حقیقت اگر ہم دیکھیں، جن کو دنیا کا کوئی رائٹر، کوئی فلاسفر نہیں مانتا اس چیز کو کہ وہ اپنی جب ہسٹری لکھتا ہے اور جب وہ کوئی دی گریٹ لیڈرز ہو جائیں یا ہم اس میں دا موسٹ انفلوئنشل لیڈرز کی لسٹ نکالنا شروع کر دیں تو ہو نہیں سکتا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس میں نہ آئے اور تمام خلفاء راشدین کا ذکر اس میں نہ آئے۔ ان کی عاجزی کا عالم آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت جب وہ ڈکلیئرڈ خلیفہ ہیں، اصل میں انسانی زبان میں ہم دیکھیں تو وہ ایک ایسے ہی ہیں جیسے کہ آج کے بادشاہ ہم دیکھتے ہیں، چاہے آج کا ڈونلڈ ٹرمپ، اور اس طریقے سے اگر ہم دیکھ لیں تو چائنیز پریزیڈنٹ اور ان کے جو پروٹوکولز کس طریقے سے جو ہیں وہ
پروٹوکولز کے اندر وہ چلتے ہیں، کیا ان کے طریقہ کار ہوتے ہیں. میرے خیال سے ہم کسی سادے سے ایمبیسڈر کا پروٹوکول دیکھیں یا سمپل ہم کسی ایک 21ویں گریڈ کا بیوروکریٹ یا کسی اس سے بھی کم کوئی 20ویں گریڈ کے افسر کا آج ہم پروٹوکول دیکھیں، اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جن کو ہم یہ دیکھ لیں کہ کیسر اور کسرا دونوں ان کے پیروں میں ہے، تو حالت یہ ہے کہ خچر کے اوپر ان کا غلام بیٹھا ہوا ہے اور خود جو ہیں وہ بیسیکلی خچر کو لے کے چل رہے ہیں، جو چیز ہمیں سمجھنی ہے. تو ایسی عاجزی میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کسی کی تربیت ایسی ہوئی ہو جیسی تربیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھائی. کہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دل کی تربیت کروائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نفوس جو اسپرٹ ہے ہماری روح اس کی تربیت کروائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دماغ جو شعور ہے اس کی تربیت کروائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جسم کی تربیت کروائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور روح کی تربیت کروائی. یہ 5 چیزوں کی تربیت کروائی. اور قیامت تک کے لیے اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اس بات کو ختم کر دیا یہ کہہ کہ وطیع اللہ وطیع الرسول. کامیاب ہونا چاہتے ہو، دین حنیف کے اوپر چلنا چاہتے ہو، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ نہیں بلکہ ان کی اتباع کرو. جب تک ان سے محبت اور عشق نہیں کرو گے اس وقت تک تمہیں دین حنیف کی سمجھ نہیں آئے گی. وما علینا الا البلاغ المبین.